औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार अमजद बड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। नाज़रीन, हज करप्शन स्कैंडल, 2 वफाकी वज़रा की बरतरफी और JUI फजल रहमान की हुकूमत से अलहदगी ने एक ड्रामाई रुख इख्तियार कर लिया है। आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे, पहले इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुज्जाज की आहें बिला आखिर रंग ले आईं और हज करप्शन स्कैंडल के मुबैना मरकजी किरदार वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काजमी को वजीर आजम की एडवाइस पर सदर जरदारी ने बरतरफ कर दिया। वजीर मौसूफ की करप्शन पर मीडिया में बयानात देने पर JUI फे से ताल्लुक रखने वाले आजम खान सवाती को भी उनकी वजारत से फारिग कर दिया गया। आजम खान सवाती की बरतरफी पर JUI के मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हज करप्शन केस की समाअत के बाद मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत से अलहदगी के ऐलान ने हुकूमती मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने यकतरफा इक़दाम करके मुफाहमत के अमल से दस्तबरदार हो गई है, लिहाजा मजीद हुकूमत में बतौर इत्तेहादी जमीयत उलमा इस्लाम की शमूलियत को बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा है। दूसरी तरफ बरतरफी के बावजूद हामिद सईद काजमी ताहाल हज करप्शन स्कैंडल में अपनी जिम्मेदारी को तस्लीम करने से इनकारी हैं। मौसूफ का कहना है कि उनका मीडिया ट्रायल किया गया और उन पर झूठे इल्जामात आयद किए गए। लॉबी है जो मेरे खिलाफ चली हुई है, जो पहले दिन से वजारत मजहबी उमूर पर कब्जा करना चाहती थी और मेरी तरफ से रिजाइन न करने की वजह यही थी कि मैं उनके सामने हथियार नहीं डालना चाहता था, उनका रास्ता इस तरह आसान नहीं करना चाहता था। वजीर आजम ने हज करप्शन स्कैंडल में वजीर मजहबी उमूर को बरतरफ तो कर दिया है, मगर उनका ये इकदाम ताखीर का शिकार होने की वजह से हज करप्शन स्कैंडल से होने वाली मुल्की और हुकूमती बदनामी का मदावा नहीं कर सकता। जी अमजद साहब, जैसा कि आज साहब ने हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने PPP से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी जो वज़ीर हैं हामिद सईद काज़मी साहब को और फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले आज़म सवाती को काबीना का डिसिप्लिन तोड़ने पर बरतरफ कर दिया था। रद्द अमल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी जमात की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इससे तो सियासत में भूचाल आ जाएगा। भूचाल पाकिस्तान की सूरत हाल में इसको कह सकती हैं कि भूचाल आ सकता है। इससे बहुत सी बातें शुरू हो जाएंगी कि कोलिशन जो है वो टूट रही है, लेकिन नॉर्मल अगर हम बिल्कुल सारे इस चीज़ को एक मैच्योर पॉलिटिकल प्रोसेस के तौर पे लें तो फिर तो कोई इसमें अब नॉर्मलिटी नहीं है। इसलिए कि दुनिया की जितनी जमहूरियत हैं उसमें उन जमहूरियतों में ये प्रोसेस चलता रहता है। जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे इख्तलाफात होते हैं, जो कोलिशन पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट से अलहदा होती रहती हैं आपस में, उनके 100 तरह के। अब इशू ये है कि इसको बिल्कुल, अगर मैं समझता हूँ कि इसको, मैं तो नहीं, मतलब मैं एज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी है। चूँकि इसमें इत्फाक इख्तलाफ फिर इत्फाक हो जाना, ये सारे उसके प्रोसेस। आपके सामने कितनी दफ़ा MKM ने इख्तलाफ किया गवर्नमेंट से, उसके बाद फिर उनके आपस में वो जुड़ जाते हैं, फिर आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें रिमूव हो जाती हैं और फिर इकट्ठे हो जाते हैं, या एक एटलीस्ट एक एडजस्टमेंट हो जाती है। सिमिलरली मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तो ये बड़ा मशहूर है कि वो खुद कहते हैं कि मैं मामला फहम हूँ और सुलह फहम हूँ। ठीक है, तो वो तो मुफाहमत की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, वही मुफाहमत की पॉलिसी आसिफ अली जरदारी साहब अपनाए हुए हैं। तो दोनों अगर ये पॉलिसी अपनाए हुए हैं तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान जिस एक्सट्रीम पे चले गए हैं, हो सकता है उनके वापसी के चांसेस भी इसमें हो सकते हैं। और आसिफ अली जरदारी, लेकिन अभी वक्ती तौर पे तो हुकूमती सियासत में और सियासी जमातों में तसादुम की असल में इसकी जो टाइमिंग है ना, देखें टाइमिंग बड़ी, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अब टाइमिंग उसमें क्या हुआ है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जो है उसने वो नून लीग के साथ उसका चल रहा है, जो भी मामला चल रहे हैं अपोजिशन, और किसी सूरत भी वो RGST के ऊपर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहती। सिमिलरली MKM जो है उसके साथ उसके इख्तलाफात की नोयत ये हो गई है कि वहाँ पे कल वज़ीर दाखिला उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया, और अब अशूरा के बाद फैसला होगा कि वो किस तरीके से वो इशू जो है वाइंड अप होता है।
ان دا مین وائل یہ ایشو آج ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی کہیں نہ کہیں تو ہونا تھا. اس کا تعلق پالیٹکس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کل کی چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں انہوں نے, اب دیکھیں حکومت ہماری جو ہے وہ انکیپیبل ہے انڈیپینڈنٹلی اپنے مائنڈ کے ساتھ کوئی بھی فیصلے کرنے میں. جتنے بھی فیصلے اس نے کیے ہیں وہ ابھی تک پریشر میں آ کے کی, یا میڈیا کا پریشر ہوتا ہے یا سپریم کورٹ کا پریشر ہوتا ہے. سپریم کورٹ ادھر سے ایک چیف جسٹس صاحب کوئی وہ ویسے میں انورٹڈ کامرز کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں ایک بڑک مارتے ہیں کچھ جج صاحب, تو وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے, تھرتھرانا شروع کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. اب چیف جسٹس صاحب کی دیکھیں ان کی تو موج بنی, ایک ریمارکس ججز دیتے ہیں اور ان کے اوپر گورنمنٹ ایگزیکٹو ڈیسیژنز لے لیتی ہے. ایشو میں نہیں کہتا کہ یہ غلط کی, انہوں نے ٹھیک کیا ہے, لیکن یہ آج سے ایک مہینہ پہلے ہونا چاہیے تھا کہ جب وہاں پہ حاجی مینا میں مظاہرے کر رہے تھے اور نیوز ون اس وقت شور مچا رہا تھا, حج سے بھی پہلے ہم لوگوں نے شور مچایا اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے ایکسپوز کی وہاں پہ حاجی کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ جو آج فگرز کوٹ ہو رہے ہیں کہ اتنی کرپشن, یہ تو ساری ہم نے عید سے پہلے کیلکولیٹ کر کے بتا دی لوگوں کو بالکل جی کہ جی یہ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یا آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا, جو بھی ایک اپنے منسٹر کے بارے میں, اور دوسرے جو ہیں وہ دیکھیں دوسرا جو ایشو ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کو جو مس کنڈکٹ کیبنٹ کا بنتا ہے, کیبنٹ ایک سنگل یونٹی ہوتی ہے. دیکھا جائے تو امجد صاحب اصولی طور پہ تو کچھ بھی غلطی ہے نا, ایک وزیر کو کرپشن کے الزام میں برطرف کیا گیا, دوسرے جو ہیں ان کو کابینہ کا ڈسپلن توڑنے پر, کابینہ کا ڈسپلن دیکھیں جو قاسمی صاحب ہیں وہ تو ان کے اوپر تو کرپشن چارجز ہیں, بالکل وہ خود اگر والنٹیئر نہ کرتے تو ان کو یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ بھائی جان آپ سائٹ پہ ہو جائیں, آپ جو انکوائری اس کو فیس کریں, اور جب تک آپ کلیئر چٹ لے کے نہیں آتے, کلین چٹ لے کے نہیں آتے, آپ کو ہم دوبارہ کیبنٹ میں نہیں بٹھا سکتے. یہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ مسلسل مختلف جو وزراء ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چونکہ میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا اور وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو اس میں افیکٹ ہوئے, پھر ایک ریلیجیس مسئلہ ہے اور اس کے اوپر عام آدمی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا, اس کے جذبات بھی بڑے متاثر ہوئے, اور پھر ایک انٹرنیشنل اس سینس میں بن گیا کہ سعودی ان کے جو ایک پرنس ہیں انہوں نے خط لکھا تو ایک انٹرنیشنل ایشو بھی بن گیا. الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو تب انہوں نے ڈیسیژن لیا جب سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ استعفے کیوں نہیں دیتے, اگر یہ مستعفی نہیں ہوتے ان کو برطرف کیوں نہیں کیا جاتا. یہ ساری جو اصل میں پرابلم پیدا ہوا ہے یہاں سے ہوا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ اگر یہ کہہ رہی ہے اس کی جو ول ہے خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ چارجز فیس کر رہے ہیں ان کو آفسز میں, پبلک آفس ان کو ہولڈ نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہ صاحب کہتے ہیں کہ جب تک الزامات ثابت نہ ہو جائے آدمی بے گناہ ہوتا ہے. دیکھیں ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے بعد سوچا یہ کہ یہ تو ہو گیا ہے, تو اب جو ایک ولیٹا, میں کہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں ولیٹا, اس کو بھی مار لیا سواتی صاحب. چونکہ سواتی صاحب نے ٹیکنیکلی وہ انہوں نے غلط کیا, چونکہ کیبنٹ جو ہوتی ہے, میں جو کہہ رہا تھا کہ کیبنٹ بیسیکلی ایک یونٹ ہے اور کیبنٹ کے جو جتنے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ یونینیمس ہوتے ہیں, اس میں وہ نہیں ہوتا, جو اس کی جو اسپرٹ ہے کیبنٹ کی وہ یہ ہوتی ہے, اور وہ پرائم منسٹر بیسیکلی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ کیبنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے. اب کوئی بھی منسٹر اس کو یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ کیبنٹ کے کولیز کے بارے میں جو معاملات ہیں اس کو کیبنٹ کے فورم پہ اٹھانے چاہیے, پرائم منسٹر کو انفارم کرنا چاہیے. اب اگر وہ پہلے میڈیا میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھتا ہے, تو اس کی جو اس نے ہرٹ کیا ہے, جو اس نے ڈیمیج کرنا ہے اس کیبنٹ کی اسپرٹ کو, وہ تو اس نے کر دیا. تو لیگلی جو سواتی صاحب نے کیا وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں تھا. سواتی صاحب نے میڈیا میں بیان دیے, سپریم کورٹ میں بیان آتی ہے. سپریم کورٹ میں دیکھیں, سپریم کورٹ میں تو وہ مجبور تھے, اس میں تو جب سپریم کورٹ بلاتی ہے ایک بندہ میڈیا میں آ کے ایک بیان دیتا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ان سارے لوگوں کو نوٹسز بھیجے گی جنہوں نے اس کے اوپر بیان دیا یا کسی وجہ سے بھی وہ سٹیک ہولڈرز بنتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ان کو بھی بلا لیا کہ بھائی جان آپ آئیں, آپ چونکہ یہ بات کہہ رہے تھے آپ بھی بتائیں کہ کیا ہوا. تو وہ کہتے ہیں جی میں جو جتنے ثبوت تھے وہ سارے دے دیے سپریم کورٹ. اب یہ سارا جس سینیریو کو بہت اچھا نہیں بنتا کہ کیبنٹ کے دو منسٹرز وہ میڈیا کے اوپر بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور پھر عدالت میں جا کے بھی الزامات لگا رہے ہیں. تو کیبنٹ کدھر گئی پھر؟ تو پرائم منسٹر نے اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں بڑا رسکی ہے وہ, لیکن بڑا بولڈ ڈیسیژن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس ڈیسیژن کی ضرور سپورٹ کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ اس ڈیسیژن سے سیاسی جماعتوں میں بھی تو تصادم آ گیا ہے. دیکھیں وہ تو سیاسی جماعتوں میں تصادم تو یہ تو ایک قدرتی امر ہے کہ جب آپ اعظم سواتی صاحب کی دیکھیں ان کی بڑی امپورٹنس ہے. اعظم سواتی صاحب صرف ایسے نہیں ہیں کوئی حافظ حسین احمد کہ جن کو آپ کہتے ہیں مکھن سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیں اور وہ بالکل چوں بھی نہ کر سکیں, یا ایسے نون لیگ کے جاوید ہاشمی ہوں
کہ جن اعظم سواتی صاحب کی ایک نیوسنس ویلیو ہے JUI کے اندر، اور نیوسنس ویلیو یہ ہے کہ ان کے جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ دولت مند وہ ہیں، سب سے زیادہ پارٹی فنڈز جو ہیں وہ ان کے خرچ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، وہ امریکہ میں ہوتے تھے، وہاں پہ ان کا بزنس تھا، جو بھی تھا بڑی دولت کما کے لائے، اور اس دولت کے بل بوتے پہ وہ ایسے آنن فانن وہ پالیٹکس میں آئے، وہ MNA بنے، اور اس کے بعد وہ کیبنٹ میں. تو JUI کے لیے ان کی اس طرح کا بندہ کسی بھی پارٹی کے لیے جو پیسے خرچ کر سکتا ہو، خرچ کرتا ہو، جو ڈیرہ داری چلاتا ہو، جو پارٹی کے سارے جو ناز نخرے اٹھاتا ہو، وہ سونے کی مرغی. تو ان کی نیوسنس ویلیو یہ ہے کہ وہ ایسے بندے نہیں. ان کو برطرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری JUF جو ہے وہ اس کو لازمی طور پر، ادروائز بھی ویسے تو کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ریئیکشن دینا چاہیے، چونکہ مولانا فضل الرحمان کی یہ بڑی جینون ایک گریونس ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا پہلے، میری پارٹی کا اگر کوئی بندہ برطرف ہو رہا ہے تو مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے چونکہ کل چیف جسٹس نے آج پیشی ہونی تھی، جو قانون کے معاملات ہیں ان میں مشورہ کرنا چاہیے، قانون نہیں، لیکن پولیٹیکل جو سپیرٹ ہوتی ہے، کولیشن کی سپیرٹ یہ ہے کہ مشورہ لازمی کرنا چاہیے. آپ ان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ ایک وائلیشن ہوئی ہے، یہ ہمیں یہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، گورنمنٹ اس کے نتیجے میں ڈیمیج ہو رہی ہے، گورنمنٹ کے بارے میں بڑے کویسچنز ریز ہو رہے ہیں. تو جو ایک کولیشن، بے شک کولیشن گورنمنٹ ہو، لیکن وہ ایک گورنمنٹ ہے، وہ سارے ان کو یونینیمسلی اور یونائٹڈلی ان کو بیہیو کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ میں اس طرح کی پرسنل لیول پہ دراڑیں نظر آ رہی ہوں، ایک دوسرے کے اوپر چارجز لگا رہے ہوں، تو اس کے لیے پھر وہ مطلب یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے لیے اس سچویشن کو فیس کرنا. تو یہ جو ہوا ہے، انہوں نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اعتماد میں ضرور انہیں لینا چاہیے تھا، اعتماد میں لیتے، اور اس کے بعد یہی ڈیسیجن اگر کرتے تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہوتا. اس کے نتیجے میں یہ بھونچال جو آپ کہہ رہی ہیں، یا اس کے نتیجے میں جو سارا یہ ایشو بنا ہے کہ پالیٹکس کے اندر ایک طرح سے اب مولانا فضل الرحمان جو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، گورنمنٹ سے وہ علیحدہ ہو گئے. MKM جو انہوں نے کل اپنی ایمرجنسی میٹنگ بلا لی ہے رابطہ کمیٹی کی، اور وہ بھی پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم عاشورہ کے بعد جو ہے وہ جا کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو اس کی DVD دیں گے، جو ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا ہے. لیکن آج انہوں نے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی ہے کل، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس ساری ایک نئی جو سچویشن کریٹ ہوگی ہے نا، اس کو نئے سرے سے ریویو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو کیا کرنا ہے. امجد صاحب، JUI جو ہے وہ ویسے حکومت سے علیحدہ ہو گئی ہے، MKM کے ساتھ تعلقات ویسے اچھے نہیں ہیں، اور حتمی فیصلہ عاشورہ کے بعد آنا ہے، تو کیا ایسے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کولیشن گورنمنٹ میں جماعتوں کی ریشفلنگ ہونے والی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے جو نیکسٹ ویک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ویک ایک تو JUF کا فیصلہ ہوگا کہ آیا گورنمنٹ ان کو، ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے بڑے اعتماد کے آدمی ہیں، وہ ان کے 2 دفعہ آج ان سے ملے. اب اس کے بعد کیبنٹ کے اور ممبرز بھی ملیں گے، الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے کوشش کریں. لیکن مولانا فضل الرحمان جب تک، اعظم سواتی صاحب چونکہ جنیوا میں ہیں اور وہاں سے وہ رش بیک کر رہے ہیں، وہ پہنچیں گے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے سارے لوگ ان کو اعتماد میں لے کے پھر اس کے بعد پارٹی جو سوچے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر صلح ہوتی ہے تو دیکھیں پیپلز پارٹی کو اس کی کاسٹ دینی پڑے گی، چونکہ آگے پیپلز پارٹی جو ہے وہ رسک لے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ رسک لینے کی پوزیشن. مولانا فضل الرحمان کے لیے دونوں طرف چاندی ہی چاندی ہے. انہوں نے تو 3 سال گورنمنٹ بھی انجوائے کر لی ہے. اب اگلا الیکشن جو ہے وہ اگر 2 سال بعد بھی ہوتا ہے تو 2 سال بعد الیکشن بیسیکلی جب مڈ ٹرم گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پارٹیز اگلے الیکشن کی تیاری کرنے لگ جاتی ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کے لیے تو یہ بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے 3 سال گورنمنٹ انجوائے کی ہے پوری طرح. 3 ان کے کیبنٹ ممبرز تھے. ابھی بھی دیکھیں ایک کام اور انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اپنے منسٹرز وڈرا کر لیے ہیں، جو باقی بھی 2 منسٹرز تھے. لیکن کشمیر کمیٹی جس کے وہ چیئرمین ہیں وہ رہیں گے، برقرار رہیں گے. اور مولانا محمد ناز شیرانی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں وہ بھی برقرار رہیں گے. تو ایک طرح سے انہوں نے پوری طرح سے وہ ڈیڈ لاک کی سچویشن نہ کریٹ کی ہے. اور اپنے لیے بھی جو ان کا تھا اس گورنمنٹ میں، اپنے لیے ان کو ایک آفس ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ان کے پاس ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے زرداری صاحب ہمیشہ منا لیتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہمیشہ مان جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اب دیکھیں کہ وہ مان جاتے ہیں یا نہیں مان جاتے. اب جتنے وہ آگے چلے گئے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر MKM کی پوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. اور اگر وہ بھی یہ فیصلہ کر دیں کہ جی ہم بھی گورنمنٹ سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کرائسس بڑا ڈیپ ہو گیا. لیکن اگر امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان مان جائیں گے، کیونکہ آپ نے خود ہی ابھی کہا ہے کہ وہ معاملہ فہم اور صلح فہم آدمی ہے. دیکھیں انہوں نے ویسے میڈیا پہ ابھی نیوز 1 پہ ہی رانا بشیر صاحب کے پروگرام انہوں نے کہا جی میں تو نہیں مانوں گا. اچھا، انہوں نے کہا جی میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، یہ دھمکی بھی ہو سکتی. تو یہ جو ہے اب انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کے کہ ہمارے چینل کے اوپر آ کے ہی کہا ہے نا، انہوں نے کہا جی میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مان رہا، اب کی بار میں نہیں مانوں گا.
تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں صورتوں میں ان کو مان جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اور 6 مہینے سال اچھا گزر جائے گا ان کی پارٹی کا، کیبنٹ گورنمنٹ کو انجوائے کریں گے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بلوچستان سے بھی نہیں نکلے. اچھا، بلوچستان کی کیبنٹ میں جیشو آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے، اس کا حصہ ہے. اچھا، لیکن وہ وہاں سے بھی نہیں نکلے. ہاں ہاں، انہوں نے ایک جسٹ یہاں سے فیڈرل کیبنٹ